Oh यार बाकी आगे होना यार प्लीज. अल्लाह ताला ये जो हमने एक कैंप लगाया है डॉक्टर बाकर की मेहरबानी से इस इलाके में अमर आगा उमर के हवाले से अल्लाह ताला इसको कबूल और मंजूर फरमा. अल्लाह ताला इसको हमारी आखिरत में बख्शीश का जरिया बना. डिस्पेंसरी रखा गया जो कि आज तक बिला तफरीक रंग और नस्ल लोगों की मुफ्त अद्वियात फराहम कर रही है. 2007 में TNA ने अपना पहला फ्री मेडिकल कैंप का आगाज किया जो अल्लाह ताला के फजल करम से हर साल बाकायदगी से मुनक्किद किया जाता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब मोहतरम डॉक्टर जमाल नासिर साहब ये नेक्स्ट मिनिस्टर है, डॉक्टर फजा बाकर साहब, शबीर साहब के चेयरमैन साहब थे वो, और मेरे वो दोस्त थे जिनके नाम ये मुझे याद नहीं है, ये कि सारों का मैं ये मशहूर हूँ जिन्होंने ये कि शॉर्ट ये कि टाइम में और इतनी बड़ी खूबसूरत एक कैंप किए जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी कायनात को बचा लिया. अल्लाह ये जो छोटी छोटी कोशिशें होती हैं ये बाज़ार लगती हैं छोटी, लेकिन इसके पीछे बड़ा बेस होता है. इन छोटी मतलब कोशिश का बेस इतना वसी है कि इसी को नाप नहीं सकते. तो क्योंकि टाइम बड़ा मतलब शॉर्ट है, मिनिस्टर साहब बैठे हैं और मिनिस्टर साहब के होते हुए हम ये कि मतलब बात मतलब तो बोल ही नहीं सकते. तो मैं आपका टाइम एक नहीं लूँगा. मैं आप सारों का ये मशकूर हूँ जिन्होंने हमें ये मदद किया. हमारे तंजीम नौजवानान अमल के बानियान और जिनकी सरपरस्ती में ये सारा कैंप वगैरह चल रहा है और हमारी तंजीम इन्हीं के ज़ेर निगरानी चलती है. जनाब डॉक्टर बाकर रज़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आकर अपने ख़यालात का इज़हार करें. जनाब डॉक्टर बाकर रज़ा साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. डॉक्टर जमाल साहब, डॉक्टर एजाज, डॉक्टर समिया और सीनियर डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. मेरा तारुफ ने कहा कि जी ये मेरी निगरानी में चल रहा है. जी बिल्कुल, मैं इसका बानियान में से था. ये हमने सेटअप बनाया था 40 साल पहले, लेकिन अभी जो सारी एफ़र्ट है ये टीम है. ये जो अलीशेर, कमर हसन शेगरी, नासिर, काजिम, इर्तज़ा, ये लोग हैं, ये टीम है. ये मैं इनको देख रहा हूँ पिछले 15-20 साल से जिस तरह ये डिस्पेंसरी को, जिस तरह ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं. हम तो सिर्फ बैक पे रह के इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज़ टू दिस टीम. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. जवाल साहब ने जाना भी है किसी जगह. बस सिर्फ ये कहूँगा जो डॉक्टर्स आज यहाँ पर आए हैं, आप लोग बस अब ये समझें कि अपने वक्त निकाल कर, नौकरियाँ तो हमने बहुत की और आप भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो वक्त है ना आपका, ये कबूलियत का वक्त है. ये जो आप पेशेंट्स को देख रहे हैं, उन्हें डायग्नोस कर रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यकीन करें आपकी कबूलियत है. उस बारगाह में यही चीज़ कबूल होगी जिसमें आप लोगों के बेलौस खिदमत कर रहे हैं बग़ैर किसी उसके. वो कहते हैं ना, जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई उसने इंसानियत को बचाया. और यकीन करिए सादत आप लोगों को मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मैं PhD वाला डॉक्टर. तो तंजीम के हवाले से मैं ये बताऊँ डॉक्टर साहब के ये मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, डिस्पेंसरी चला रही है और उसके अलावा दवाइयाँ देना. सिर्फ इस मरकज़ के बारे में 2 जुमले ज़रूर बोलूँगा. ये बल्तिस्तानिया कॉम्प्लेक्स है और जिसमें हमने इसमें ना सिर्फ मुसाफिर खाना बनाया है जिसमें 400-500 लोग
ہمارے جب جی بی سے مائگریٹ ہو کے آتے ہیں تو یہاں اسٹے کرتے ہیں 3-4 مہینے کے لیے. اس کے علاوہ ہیلتھ کا پروجیکٹ یہاں سے چل رہا ہے. یعنی اس کو ہم نے اللہ کے گھر کو ایک وہ سینٹر بنا دیا ہے سوشل ویلفیئر کا. اور میں ابھی ڈاکٹر جمال سے بات کر رہا تھا, یہی ماڈل اگر ہماری مساجد میں بھی ہو جائے تو ہم بہت بہتر ہوگا. ڈاکٹر جمال کا تعارف کسی بھی چیز کا محتاج نہیں. میری ان کی رفاقت پچھلے یہ سمجھ لیں 40 سال سے زیادہ, 50 سال سے زیادہ ہے. ہم 1972, 71, 72, 73, 74 تک ایک ساتھ رہے اسکول میں, اور اس وقت بھی ان میں ایک اسپارک تھا, صرف اسپیچ کا نہیں, سوشل ویلفیئر کا بھی تھا. اور ماشاءاللہ اس وقت بھی ہم دیکھتے تھے ان کو. تو یہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے پنجاب میں اور خاص کر راولپنڈی کے ایریا میں, میرا خیال ہے ان کے مقابلے میں سوشل ویلفیئر میں شاید کسی کا بھی نہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے دوست ہیں, یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی جو لیبارٹری ہے, ان کا جو سیٹ اپ ہے, وہاں کوئی غریب چلا جائے بغیر کسی سفارش کے اسٹریٹ اوے یہ 30% ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. اور اگر کوئی ہم جیسا کوئی اگر دوست جو کرے تو یہ فری میں ان کی ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ بہت عرصے سے پنڈی میں یتیم خانہ ہو آپ کا, اور فیض آباد کا یتیم خانہ ہے, بہت سے پروجیکٹ ہیں جو میں نہیں جانتا, لیکن یہ چھپے ہوئے مطلب وہ ہمارے عبدالستار عیدی تھے جن کو آج تک ہم نے پہچانا نہیں. پنجاب گورنمنٹ میں آنے کے بعد, پنجاب گورنمنٹ میں جب سلیکشن ان کو میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا تھا, جمال کبھی سیاست میں نہ آنا. لیکن اس دفعہ ان کو زبردستی یہ سیاست میں اللہ کا شکر ہے نہیں آئے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آئے, اور انہوں نے 1 سال میں جو کام کیا وہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے, میں یقین کریں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ 1 سال میں کوئی منسٹر جو کہ صرف جس کو پتہ ہوگا صرف چند دنوں کے لیے آیا ہے, اس نے کس طرح کام کیا. انہوں نے جو چند پروجیکٹ انہوں نے کیے وہ ایک تو تمام جو ہاسپٹلز ہیں ان کی ری ویمپنگ اور ان کو ری آرگنائزیشنز ان کو کرنا. اس میں پرائمری ہیلتھ کے ان کے DHQ کے ہاسپٹل, تحصیل کے ہاسپٹل, تمام کو اپ گریڈیشن انہوں نے کیا. جیل خانہ جات میں جو ہاسپٹلز تھے ان کو اپ گریڈیشن کیا, فیسلٹیز کی. راولپنڈی کے حوالے سے 3 بڑے ہاسپٹل, ہولی فیملی کی اپ گریڈیشن ہم نے دیکھی, وہ سارا ان کی محنت سے. اور یہ اس پروجیکٹ کے لیے یعنی اپنی کیبنٹ میں یہ لڑائیاں بھی لڑتے تھے, ناراض بھی کرتے تھے CM کو اور دوسرے منسٹر کو, لیکن انہوں نے پنڈی کے لیے وہ پروجیکٹ لیے. اسی طرح یہ یورولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہاسپٹل جو بنا, یہ اس کی اپ گریڈیشن, اور انشاءاللہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ عنقریب یہاں کڈنی کے ٹرانسپلانٹ شروع ہو جائے گا. یہ بھی راولپنڈی کے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. تو لیور کا ٹرانسپلانٹ شروع ہو جائے گا. تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ یہ فرزند راولپنڈی, باقی تو سیاستدان بہت نعرے لگاتے ہیں ہم فرزند راولپنڈی, اصل تو یہ ہیں, یہ چھپے ہوئے فرشتے ہیں جن کو ہمیں آگے لانا چاہیے. بہت بہت شکریہ, اور سب کا بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اللہ کا حامی و ناصر ہو. بہت سب سے پہلے تو میں TNA کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا. ٹائم کی بڑی قلت ہے, مجھے اندازہ ہو رہا ہے. تو سمپل سی بات یہ, ہم جو لوگ کام کرتے ہیں نا وہ تھیلسیمیا کے اوپر کام کرتے ہیں. آپ کائنڈلی مجھے بتا سکتے ہیں یہاں پہ تھیلسیمیا کے بارے میں کس کس کو نالج ہے سوائے سوشل ایکٹیوسٹ کو چھوڑ کے؟ یہ میرے خیال سے 2-1 بندے ایسے ہیں جن کو تھیلسیمیا کے بارے میں پتہ ہے. اور یقین کریں خدا کی قسم, یہ جو ہے نا ہمارے اوپر بہت بڑا قرض ہے. پاکستان میں اس ٹائم تھیلسیمیا کے 2 لاکھ پیشنٹ ہیں جن کو مہینے میں کم از کم جو ہے نا 6 لاکھ بوتل بلڈ کی چاہیے ہوتی ہیں. اب تھیلسیمیا کیوں ہوتا ہے اگر میں وہ پورا اگر یہاں پہ بتاؤں تو میرے خیال سے بڑا لمبا ہو جائے گا. ویسے ماشاءاللہ آپ لوگ تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں, بس یہ میرے خیال سے اینڈ ہونے والا ہے. اصل میں تھیلسیمیا ہوتا ہے یہ کہ 2 مائنر جب آپس میں شادی کرتے ہیں نا تو 25% چانسز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ تھیلسیمیا میجر جو نا ان کا بچہ پیدا ہو. لیکن وہ 25% اتنے ظالم ہوتے ہیں, میں مطلب کوئی 50 فیملی سے زیادہ مل چکا ہوں, ان کا پہلا بچہ ہوا تھیلسیمیا میجر. اب تھیلسیمیا میجر بچہ جو ہوتا ہے نا 1 مہینے بعد اس کو بلڈ لگنا شروع ہوتا ہے, جس کا پوری دنیا میں ابھی تک کوئی علاج جو ہے نا نہیں آیا. ڈاکٹر میرے خیال سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے تھے. میں ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا. اب وہ میجر بچہ جب ہوتا ہے وہاں پہ اس کو 15-20 دن کا ہوتا ہے تو اس کو بلڈ لگنا شروع ہوتا ہے, اور ہوتا ہی ہے کہ وہ مسلسل جس طرح اس کی عمر جاتی بڑی ہوتی رہتی ہے, پھر اس کو 15 دن بعد بلڈ لگتا ہے. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ 10 دن بعد اس کو بلڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے.
جب آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ کسی گھر میں آئے، کسی کے بچے کے اوپر وہ بیماری ہو، ایک بچہ جب میجر کا کسی گھر میں آتا ہے نا، آپ یقین کریں اس کے رشتہ دار اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے یار کہ ہم سے بلڈ نہ مانگ لے۔ یہاں پہ اگر آپ کو اللہ نہ کرے کسی کو ایک بلڈ کی بوتل ضرورت پڑ جائے، ہم بلڈ کے اوپر کام کرتے ہیں، یہاں پہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، حذیفہ بھائی ہیں، ڈاکٹر عبداللہ خلیل ہیں، مدثر بھائی بیٹھے ہوئے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو بلڈ کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ کبھی آپ کی لائف میں بھی ایسا ہوا ہوگا کہ ایک بوتل خون کی ضرورت پڑی ہوگی کہ آپ کے سامنے ہاسپٹل میں ویسے بندہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا فوت ہو جائے نا، 250 بندہ آ جاتا ہے، لیکن بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ وہ نارمل کیسز میں ہوتا ہے، لیکن جب تھیلسیمیا کا پیشنٹ ہوتا ہے ان کو تو ہر 15 دن بعد 10 دن بعد بلڈ لگتا ہوتا ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو مطلب جنہوں کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ شادی سے پہلے تھیلسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں۔ وہ کوئی 1500 2000 روپے کا ہوتا ہے، یا پنجاب گورنمنٹ آپ ہولی فیملی میرے خیال سے اگر کھل گیا ہے وہاں پہ وہ فری بھی ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھیلسیمیا کے بارے میں مطلب لمبا ٹائم چلا جائے گا، خود آپ لوگ اسٹڈی کریں اور شادی سے پہلے تھیلسیمیا کا ٹیسٹ لازمی کروائیں، تاکہ یہ جو مرض ہے یہ اس مرض سے آپ کے بچے بچ سکیں۔ اور بچے کی لائف نہیں ہوتی ہے، بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اس کے بھی کوئی 80% چانسز ہوتے ہیں ناکامیاب ہونے کے، 20% چانسز ہوتے ہیں کامیاب ہونے کے، اس کے اوپر 50 لاکھ خرچ۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ اب میں احساس ویلفیئر ٹرسٹ، چیئرمین احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرپرسن میڈم سمیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ ابھی ایک محترم یہاں فرما رہے تھے کہ ہم نے بہت شارٹ اس پہ جو ہے وہ انیشیل سٹیج پہ ہم نے یہ سٹارٹ کیا اور الحمدللہ یہ بنتے بنتے ایک پورا کارواں بن گیا۔ مجھے ہمیشہ ٹی این اے کے جو پریزیڈنٹ ہیں قمر صاحب انوائٹ کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ ایئرلی یہ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، آپ آئیں میڈم وزٹ کریں۔ تو اکثر میں کسی نہ کسی مصروفیت کی بنا پر رہ جاتی تھی، لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نہ آتی تو میں یہ مس کرتی۔ ماشاءاللہ بہت ویل آرگنائزڈ یہ کیمپ لگا اور صبح 11 بجے سے لگا ہوا ہے، اور میں نہیں سمجھتی یہاں پر تقریباً ہر بیماری کے علاج سے ریلیٹڈ جو تھے وہ سٹالز موجود تھے، اور ان پہ بشمول ایکسپرٹ ڈاکٹرز موجود تھے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف میڈیکل چیک اپ نہیں ہو رہا تھا بلکہ یہاں سے میڈیسنز بھی دی جا رہی تھیں۔ دیکھیں ڈپارٹمنٹس اور گورنمنٹ جو ہے وہ تو فیسلٹیز اور سورسز پرووائڈ کرتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ گراس روٹ لیول پہ ٹرانسفارمیشن اس کی نہیں ہوتی، وہاں تک وہ لوگوں تک منتقل نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں میں نے کافی دیر سے میں دیکھ رہی تھی، میں نے اندر ڈسپنسری کا بھی معائنہ کیا اور وہاں پہ بھی بہت اچھی میڈیسنز تھیں، اور تقریباً تمام لوگوں کو جو یہاں سے چیک اپ کروا کے جا رہے تھے انہیں میڈیسن بھی دی جا رہی تھیں۔ تو یہ بہت ہی اچھی ان کی ایک سمجھیں کہ خوش آئند ایکٹیویٹی ہے جو ایئرلی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہاں ہے۔ اور ایسے ہی میڈیکل کیمپ انٹیریئر راولپنڈی جیسے ڈھوک ہسو ہے، فوجی کالونی، بنگش کالونی، خیابان سر سید، ایسی لوکیلٹی پہ موجود ہونے چاہیے جہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے صحت سے ریلیٹڈ، اور یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ، اور میں نہیں سمجھتی کہ انسانیت کی اس سے بڑھ کر بھی کوئی خدمت ہو سکتی ہے۔ تو ونس اگین ٹی این اے کی پوری ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہے، اور تھینک یو سو مچ۔ آج جیسا کہ تنظیم نوجوان عمل نے آج ایک میڈیکل کیمپ ایک روزہ منعقد کیا، اس کے مہمان خصوصی آج ڈاکٹر جمال ناصر صاحب نے اپنا مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے اس تنظیم کا وزٹ بھی کیا۔ ہم ان سب کے بہت نہایت مشکور ہیں کہ جو انہوں نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ آئے، اور تمام ڈاکٹر حضرات جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہر سال اس کیمپ میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہمارے اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، میں اور تنظیم کے تمام کابینہ ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور نمبر 1 تو پہلے میں آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ بتا دوں کہ تنظیم نوجوان عمل 1990 سے ایک رجسٹرڈ ہے، اور الحمدللہ یہ کنٹینیو یہاں پہ ایک ڈسپنسری ہے جو پراپر طریقے سے یہاں پہ لوگوں کا فری علاج کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ ہیں، جیسا کہ غریب اور بیواؤں میں راشن تقسیم کرنا، کسی کی شادی ہو، کسی کے اور مزید پرابلمس ہوں، اس کو ہم زیادہ اس کے لیے ہم جو ہم سے ہو سکتا ہے تنظیم کی ہماری کیبنٹ وہ ہم ان کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم جو ایک اور چیز ہے، جو کرونا کا جو یہاں پہ کیسز چلے تھے، اس میں تنظیم نے اپنے سوشل ویلفیئر کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ اس پروجیکٹ میں ہم نے بہت بھرپور حصہ لیا، اور اس کے علاوہ ہمارے سیلاب زدگان کے حوالے سے
جو بھی ہمارے ادھر سوشل ویلفیئر نے ہمیں جو کہا، جس طرح کہا ہم نے اسی طریقے سے وہ کام سر انجام دیا۔ تو یہ سب ہماری ایکٹیویٹی ہیں تمام آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے، اور میں سب سے زیادہ تو آج اس پروگرام کے حوالے سے سی او پنجاب صاحب ڈاکٹر اعجاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے منسٹر ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کا، کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے بڑی ایفرٹ کی اور ہمیں دوائیاں ادویات ہمیں یہاں دیں اور ہمارے لیے یہاں لیبس کا اہتمام کیا۔ اور ساتھ ہی میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں DHO اسلام آباد کے، جنہوں نے اپنی پوری ٹیم بھی ہمیں یہاں پہ آج میسر کی۔ تو اس لیے میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس کیمپ میں آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو بس یہ میری آپ سے گزارش تھی، اور میں اس کے ساتھ ہی خدا حافظ کہتا ہوں۔ شکریہ۔ اب میں تنظیم نوجوانان عمل کے سرپرست اعلیٰ علی شیر بلتی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ علی شیر بلتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جمال ناصر صاحب کا، ڈاکٹر اعجاز صاحب کا، DHO اسلام آباد صاحب کا، اور جتنے بھی یہاں پر والنٹیئر لوگ ڈاکٹر صاحب آئیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ میں آپ لوگوں کو ایک چیز گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ میڈیکل کیمپ ہوتا تو یہ ایک دن کا میڈیکل کیمپ ہوتا ہے جی، لیکن اس کے فائدے جو ہوتے ہیں، اب میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میڈیکل کیمپ میں ہمارے پاس اس وقت بیت المال کے چیئرمین زمرد خان صاحب تھے، وہ آئے تو اتفاق سے اس کیمپ میں 2 بلڈ کینسر کی بچیاں آئیں گی۔ تو اب آپ کو پتہ ہے بلڈ کینسر کا بہت بڑا خرچہ ہے۔ تنظیم نوجوانان عمل کا کام وہ پل کا کردار ہوتا تھا، 2 بندوں کو اس نے ملانا ہے۔ اب جب زمرد خان صاحب کو پتہ لگا کہ یہ بچیاں بلڈ کینسر ہیں ان کو، اور ان کا تو بہت بڑا خرچہ ہے، یہ غریب کہاں سے کریں گے، تو زمرد خان نے پھر بیت المال سے ان کا علاج کے لیے ایک بچی کا خرچہ 20 لاکھ تھا، 2 بچیوں کا خرچہ 40 لاکھ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ زمرد خان صاحب نے ان کا وہ بیت المال سے علاج اور اس کے اٹینڈنس کو 50 ہزار روپیہ انہوں نے دیا۔ اب یہ ہمارا ایک کنسیپٹ تھا کہ یہ مسجد امام بارگاہیں ہماری خدمت مرکز ہونی چاہیے، کیوں کہ یہ اصل میں ہماری بیس بنیاد یہ مسجد امام بارگاہیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ خدمت مرکز ہوئیں گی تو اس سے لوگوں میں ہمدردی، پیار، محبت، یہ چیز آگے جو ہے وہ چلے گی جی۔ اب آپ دیکھو، جب ہم نے 90 میں ڈسپینسری کی بنیاد رکھی تو اس وقت ہم تنظیم چھوٹی تھی، قسم کرسی کے وسائل نہیں تھے، تو اس وقت ہمارا جو اس کو سپورٹ کرنے والا ہمارے علاقے کا کونسلر ساجد بٹ تھا جی، وہ ہمیں دوائیاں دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ڈسپینسری بڑھی تو اس وقت یہاں ڈیلی پیشنٹ کی تعداد 100 پہنچ گئی جی۔ تو وہ پھر اس کا ایک کزن تھا لبنان بٹ، ایاز اینڈ کو، پھر انہوں نے وہ دوائیاں دینی شروع کی۔ ان کا ایک بھائی آما بٹ تھا، وہ یہاں بنی پہ اس کی ویڈیو کی دکان تھی، تو کوئی بھی مثال کے طور پہ میڈیکل ریپ آتا تھا، وہ بولتا تھا ویڈیو تجھے بعد میں دوں گا، پہلے اس ڈسپینسری کے لیے دوائیاں دے۔ وہ خدا قرآن میں بولتا ہے نا، تم میری مدد کر میں تیری مدد کروں گا، اور جب تم میری مدد کرے گا تو تیری مدد میں وہاں سے کروں گا جہاں سے تیری سوچ بھی نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ دیکھو کہ یہ کیمپ تھا، اب اس دفعہ ہر سال یہ لوگ لگا رہے ہیں، لیکن اس دفعہ ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر باقر رضا صاحب نے جمال ناصر صاحب سے رابطہ کیا، جمال ناصر صاحب نے ڈاکٹر اعجاز صاحب سے بات کی، اور ماشاءاللہ میرا خیال ہے کم از کم 2 لاکھ کی دوائیاں جو ہیں یہاں پر آ گئیں۔ اور آج یہ دیکھو ان لوگوں کی مرہون منت یہ کیمپ لگا۔ اب اس کے بعد دوسرا چیز جو ہوتی ہے، ابھی ایک مثال کے طور پہ پیشنٹ ہے، غریب ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، ابھی ایک ڈاکٹر ہارٹ کا یہاں بیٹھا ہے، وہ کمپلیکس میں پولی کلینک میں۔ اب جس طرح ہمارے ڈاکٹر شریف صاحب جس دفعہ نہیں ہیں، وہ ہمارے ہیرو تھے،
डॉक्टर शरीफ अस्तोरी, वो हमारा हीरो था। तो वो क्या होता था, मिसाल का पॉली क्लिनिक में है, अब वो हार्ट का पेशेंट है, जब ये पेशेंट वहाँ पॉली क्लिनिक पहुँच गया तो उसको VVIP ट्रीटमेंट मिली, उसका सारा इलाज मालजा वो अस्पताल के खाते में चला गया। इन कैंपों से ये लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जमान नासिर साहब का, शाह साहब का, DHO जो हमारे अपना इस्लामाबाद, उनका भी, कि उन लोग आप लोगों की बरूने मिन्नत आज माशाल्लाह इतना ये ज़बरदस्त कैंप लग गया, हर किस्म के मरीज़ यहाँ आए, हर डॉक्टर यहाँ मौजूद था। तो आखिर में मैं इस शेर से इजाज़त लूँगा कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबा होगा हर से बरी पर। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद हैं और ये फिजियोथेरापिस्ट हैं और ये एक फाउंडेशन की तरफ से तशरीफ़ लाई भी हैं और सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस कैंप में आपने टाइम निकाला। आप जो इधर दे रही हैं, फ्री सर्विसेज दे रही हैं, लोगों को बता रही हैं फिजियो के बारे में, इसके बारे से चंद जुमले हमारे इस नेटवर्क के बारे में। हम लोग की जो जितने भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम काम करते हैं और पेशेंट्स को जो है हम लोग फ्री में जो है अवेयरनेस जो है पहुंचाते हैं, क्योंकि जब पेशेंट को उसके सही इलाज का नहीं पता होगा तब तक जो है वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो सही से नहीं करवा सकता। हमारा फिजियोथेरेपी से जो रिलेटेड जो हमारा फील्ड है उसके अंदर हम मेडिसिन के अलावा करते हैं, लेकिन पेशेंट को जो है नहीं पता होता है कि मेडिसिन के अलावा भी जो है दर्द ख़त्म हो सकता है।
ठीक है। शदीद पेन की सूरत के अंदर तो हम लोग मेडिसिन थोड़ी सी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर लॉन्ग टर्म और पेशेंट प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट ले, हमारे से फिजियोथेरेपी के सेशंस ले, तो जो है पेशेंट मुकम्मल तौर पे जो है वो ठीक हो सकता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफ़ में बहुत लंबे अरसे तक जो है वो रहते हैं, क्योंकि उनको अपने सही इलाज का जो है वो नहीं पता होता। अगर उनको अपना सही इलाज पता चल जाए कि इसका क्या है, तो कम वक्त के अंदर जो है वो जल्द सेहतयाब हो सकते हैं। अच्छा, आप ये जो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट तो एक जी। प्रॉपर उसका जी। उसकी वो चीज़ जी। होती है या करते हैं, जी। उसके लिए इस कैंप में सिर्फ आप वर्बली बता रही हैं या कोई बता रही हैं? हाँ, यहाँ पे जो वर्बली बता रहे हैं और कुछ उनको जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ताकि वक्ती तौर पे जो है उनकी दर्द कम हो सके, और उनको फिर मज़ीद सेशंस के लिए जो है वो हम लोग बुलाते हैं, ताकि अपने ट्रीटमेंट को जो है वो कर सकें। हम लोगों ने ऐसी ऐसी जगहों पे ट्रीटमेंट हम लोगों ने ये कैंप्स अरेंज किए जहाँ पे लोगों को फिजियोथेरेपी की ही अवेयरनेस नहीं है कि इसके ज़रिए भी हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है। हम लोग मोस्टली जगहों पे एक आधे दिन के लिए जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट लोगों में इतनी अवेयरनेस तो हो जाती है कि हम लोग जो है उनको बता सकें कि इस तरीके से भी इलाज जो है आपका मुमकिन है। तो उनको थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाती है, उनको कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह जो है हम लोग बता देते हैं कि वो करते रहते हैं, तो फिर वो नज़दीक में जब उनको वहाँ से फ़ायदा होना शुरू होता है, तो फिर वो जो है अपने करीबी एरिया के जो होता है, कोई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, उसमें जाते हैं और अपना इलाज जो है वो मुकम्मल करते हैं।
الرجی اسپیشلسٹ ڈاکٹر انور صاحب، جنہوں نے ملت کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہدایت ٹی وی کو ٹائم دینے کا. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کیمپ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اس کیمپ کی مگر تھوڑی سی یہ بتائیے کہ یہ اتنا بڑا کیمپ انہوں نے لگایا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کی اور اس کو بڑھانے کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے کہ اس طرح کے کیمپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے کیمپ جو ہے نا آگاہی کے لیے اور ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ عوام ان سے آگاہ ہو جائے کہ ہیلتھ کے کیا کیا مسائل ہیں. تو یہ تنظیم نوجوان عمل کا یہ بہت بڑا اچھا ہی عمل ہے جو اتنے عرصے سے وہ کر رہے ہیں. میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں جو تقریباً 20-25 سال سے. تو اس کو شروع کرنے والے ہی الحمدللہ ہم ڈاکٹر صاحبان تھے ہمارے بلتستان سے تعلق رکھنے والے. اب وہ انہوں نے اب بعد میں BDF کے نام سے ایک بنایا جی ہم نے خود. اب BDF کے بننے کے بعد وہاں پہ کویت ہاسپٹل بنا جی، وہ بھی ہمارے تھرو بنا الحمدللہ. تو یہ ان کی بڑی کاوش ہے کہ مطلب مثال کے طور پہ کسی کو نمونیا ہوتا ہے، کسی کو کووڈ ہوتا ہے، کسی کو TB ہوتا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ، تو بہت سارے ان کو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے کیمپس ہے. اسپیشلی یرکان B C ان معاملات میں جو ہے نا لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے جی. تو ساتھ جو ہے لوگوں کو جو ہے نا مطلب بیسک فیسلٹیز، مطلب شوگر ٹیسٹ ہو گیا، BP کا ٹیسٹ وغیرہ ہو گیا، اور بیسک دوائیاں بھی مل جاتی ہیں. تو غریب لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو یہ چونکہ میرا علاقہ گلگت بلتستان سے ہے تو میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ تنظیم والوں کو انہوں نے اتنی محنت سے اتنا لگاتار رکھا ہوا ہے. اب اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا ہمارے جو گلگت بلتستان کے جو یہ صاحب مخیر حضرات کو جو ہے نا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے علی شہر بھائی جو ہے نا وہاں پہ ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے، حالانکہ وہ خود ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن ان کی اتنے ایفرٹ سے یہ تنظیم بھی چلا اور ساتھ جو ہے نا ایک ہسپتال بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے علاقے میں گلگت بلتستان میں جو ہے نا یہ گائنی کے پرابلم بہت زیادہ ہیں جی. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات آج کل جو ہے نا جی یہ TB بھی بڑھ رہا ہے جی، اور ساتھ وٹامن D ڈیفیشنسی کی وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. کیونکہ ایک تو ہم لوگ جو ہے نا غذا پہ ہم توجہ دیتے نہیں ہیں، غذا کا کنٹرول وہاں کوئی ہے نہیں ہے، اور جو گندم جو دیتے ہیں وہ فیکٹریز میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ اس میں سے چیزیں نکال کے سبسڈی گورنمنٹ دے رہا ہے، تو آپ ایسے گندم دیں تو وہ پیس کے کھا کے بہتر رہے گا، اس میں سارے وٹامنس ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو یہ چیزیں لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی اس میں پالیسی مطلب چینج کرنی چاہیے کہ بھائی کس طرح سے آپ جو ہے نا وہ غذا آپ کی صحیح نہیں ہوگی. 2 نمبر کا آپ جو ہے نا وہ دودھ استعمال کرتے ہیں، 2 نمبر کا آپ جو ہے نا آٹا استعمال کرتے ہیں، تو وہ تمام جو ہے نا وہ ہیلتھ پہ جو پیسے لگتے ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ بھی الٹیمیٹلی اس کا بوجھ پڑ جاتا ہے جی. تو یہ ایسے مطلب بڑے بڑے جو میڈیکل کیمپ ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحبان بھی بتاتے ہیں اور آپ یہ میڈیا والے بھی بتاتے ہیں، تو اس سے کافی فائدہ ہوگا جی. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے علاقے میں جو ہے نا آپ دیکھیں جی گوشت کا مسئلہ وہ بھی یہاں سے جاتی ہے جی. افسوس کی بات ہے ہم سبزی بھی وہاں نہیں اگاتے ہیں، تو آپ کو منرلز نہیں ملتی ہیں جی، آپ کو وٹامنس نہیں ملتی ہیں، تو آپ کو 100 بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو آگاہی میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ نمکین چائے زیادہ استعمال نہ کریں. اس میں چائے میں ایک تیزاب ہوتا ہے جی اس کو رنگ دینے کے لیے. جتنا آپ کو زیادہ ابالے گا اس میں ایسڈ نکلتا ہے. سوڈا الگ چٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے تیزاب سے آپ کو ہائپر ایسیڈیٹی ہو گیا، وہ بعد میں بکڑ کینسر ہو جاتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارے علاقے میں خود وہ سوڈا بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سوڈے سے کیا ہوگا، آپ کے بون نکالنے کے لیے، رنگ نکالنے، آپ کے بون بھی کمزور ہو گیا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ دیکھیں اتنی مطلب وہاں پہ کوئی پالوشن نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کو ہر آدمی آپ کو ایک پیلا نظر آئے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم وہ سوڈا والا چائے پیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارا اپنا بادام خوبانی وہ بیچ کے ہم 2 نمبر کا وہ پاؤڈر کا دودھ لیتے ہیں، پاپڑ لیتے ہیں. بچوں کو جو ہم پاپڑ دیتے ہیں جی، تو یہ چیزیں ہم بتاتے ہیں یہاں ماؤں کو جو ہے نا آپ بچوں کو پاپڑ نہ دیں. ٹھیک ہے جی. کوشش کریں آپ گھر کی چیزیں دے دیں. تو اس سے یہ تمام آگاہی کی ہے، اس کو ہیلتھ پریونشن جی. تو پھر جو چیز آپ کو مطلب بیسیکلی ایجوکیشن ہو، تو جہاں 100 روپے خرچ آئے گا وہ بیچارے لوگ یہاں آ کے لاکھوں روپے لگتا ہے جی. یہاں پہ جو ابھی فیشن بنا ہے وہاں سے اردو میں زمین بیچ کے شفا میں آ جاتا ہے، بعد میں نکلتا ہے جی میرے پاس آتے ہیں. وہ سمپل جو ہے نا وہ اس کے 20 کا کیس تھا، یا سمپل جو ہے نا وہ لیور کا کوئی تھوڑا سا کوئی
किडनी स्टोन वगैरह जो होता मामूली, ठीक है जी, वो वक्ती तौर पे इलाज हो जाए तो ओके। अगर वो नहीं होता है तो आप उस पर आपको लाखों रुपए लगेगा, गवर्नमेंट पे भी बोझ अल्टीमेटली। और इस पे जो है ना हमारे जीबी गवर्नमेंट को जो है ना थोड़ा सा इस पर वो फोकस करने की ज़रूरत है। एक ज़माने में था जब हम बच्चे थे तो 1973 में ये हेल्थ सिस्टम उन्होंने पीपल्स हेल्थ सर्विसेज सिस्टम एक बनाया। उसमें उन्होंने क्या है कि हर देहात में हर जो पढ़े लिखे आदमी को ट्रेनिंग दिया और उसके बाद छोटी छोटी दवाइयाँ होती थी वो वहीं पे दे दिया। उसके बाद फिर जो है ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो आप रेफ़र कर दिया, ठीक है जी। अभी इतने वहाँ इन्हीं कम से कम 500 के करीब डॉक्टर्स हैं। उस ज़माने में 2 डॉक्टर होते थे। 500 डॉक्टर से आपके इलाके में इलाज नहीं हो रहा है, अफसोस की बात है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है ना मतलब हमारे आगाह होंगे तो आप लोग मीडिया पे मतलब कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ होगा। तो ये चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लिए जी यहाँ तकरीबन हमें बहुत बड़ी मोहल्ले में ये आसाइश है कि 5 कभी 6 महीने कभी 3 महीने में ये लोग ये मेडिकल कैंप लगाते हैं और इसमें तमाम अमराज के डॉक्टर जो है ना वो स्पेशलिस्ट भी आते हैं इसमें। तो इसमें मतलब है कि इन्होंने अपने करीब हमारे पास एक आगा मकबूल फ्री डिस्पेंसरी है, उसके तवसत से ये सारे काम हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा इंतज़ाम है, आप देख भी रहे होंगे कैमरे की आंख से। और दीगर ये है कि यहाँ पर तमाम दवाइयाँ बिल्कुल सील दवाइयाँ टेबल्स पे लगी हुई हैं और जिसकी दवाई होती है वो दवाइयाँ भी इसके साथ देते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त कैंप में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत सीनियर और डॉक्टर हमारे बल्तिस्तान के जनाब सज्जाद शिगरी साहब मौजूद हैं। और पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस कैंप में तशरीफ़ लाए, और दूसरा इस कैंप की हौसला अफजाई और लोगों के इस हवाले के कम्युनिटी के हवाले से चंद जुमले हमारे हिदायत की के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इधर दावत दी हमें। और एक इस तरह के कैंप तो बहुत नेक काम है और हमेशा करते रहना चाहिए। और पहले भी मैंने कई दफ़ा अटेंड किया, मगर मसरूफियात की वजह से ज़रा मुझे थोड़ा सा मैं आज भी मैं लेट पहुंचा हूँ। इस कैंप से बहुत से लोग मुस्तफ़ीद होते हैं जो बीमार, जो अस्पतालों में नहीं जा सकते या रश की वजह से होते हैं या इमरजेंसी होती है, जैसे आज संडे है। तो आपने छुट्टी के दिन जो कैंप रखा है वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि छुट्टी के दिन लोगों को प्रॉब्लम होते हैं मेडिकली देखने में। और ये वेलफेयर जो एसोसिएशन है यहाँ का जो काम कर रहे हैं, जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने बल्कि उनका एडवाइस भी किया था, स्पेशली कमर साहब को, कलेक्शन वाइज भी आप 1,000 पर मंथ बल्कि 6 महीने का इकट्ठे ले लें बेशक, ताकि इधर कोई किसी मेडिसिन की किसी और चीज़ की कमी ना हो। तो ये बहुत अच्छा कैंप है, बहुत अच्छा रश है, डॉक्टर सारे बैठे हुए हैं और मरीज़ देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी ये प्रोग्रेस है इसके लिए, सब के लिए, सिर्फ बल्तिस्तान के लोग नहीं, जितने भी लोग हैं, कोई भी
کہیں سے بھی میرے خیال یہاں آ رہے ہوں گے، مختلف جگہ سے آ رہے ہوں گے، وہ مستفید ہو رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا یہ ہوتے رہنا چاہیے. لگاتے جس کو ٹائم ملے ڈاکٹر صاحبان آتے ہیں ماشاءاللہ خود، اور یہاں کیمپ اٹینڈ کرتے ہیں اور مریضوں کو مستفید کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کیمپ کو تھوڑا سا مطلب انکریز کرنے، کیونکہ کئی سال ہو گئے ہیں اس کیمپ کو بنے، اس میڈیکل ڈسپنسری کو بنے ہوئے، اور یہ کیمپ لگاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا انکریز کرنا چاہیے کہ آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے کہ اس کو تھوڑا سا بڑھانا چاہیے، کوئی میڈیکل ہاسپٹل یا اس طرح کی چیز؟ ہاں نہیں چاہیے، اس کے لیے وہی بات ہے حاصل. پھر بات آتی ہے فنڈنگ کی، اور اگر آپ کے پاس فنڈنگ ہو تو پھر آپ اس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں. ایون ہر آلٹرنیٹ سنڈے کو یا ہر 15 دن بعد کیمپ لگنا چاہیے اصولا. اگر ہفتے بعد لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہر سنڈے یا ورنہ ہر 15 دن بعد ہر ایک سنڈے چھوڑ کے کیمپ لگے تو بہت اچھا ہے. لوگ جو رش بھی آنی ہوگا اتنا، جس سے بھی اس وقت ماشاءاللہ بہت رش ہے مریضوں کا، اور ڈاکٹر صاحبان دیکھ رہے ہیں، تو کیمپ کو انکریز بھی کرنا چاہیے. اس کے لیے تھوڑا بہت فنڈنگ بھی ریز، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا فنڈ ریز کریں. کیمرے کی طرف دے کے ڈاکٹر صاحب اپنی کمیونٹی کو ایک میسیج دیں کہ اس طرح کے جو کیمپ ہے یہ لگ کئی سالوں سے ہو رہا ہے. ہاں تو لوگ اس کو فنڈ کی صورت میں بالکل میں سب سے ریکویسٹ کروں گا اپنے کمیونٹی کو بھی اور دوسرے لوگ بھی. یہ نیک کام ہے، کوئی بھی اگر اس میں حصہ ڈالتا ہے تو اپنے لیے بہت باعث وہ ہے اس کیمپنگ کی وجہ سے. ان کا فنڈ ریز سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس فنڈ نہیں ہوگا، میڈیسن جب تک نہیں ہوگا، مریض کو ہم صرف لکھنے سے کام نہیں بنے گا. کیونکہ ایک طرح سے فری میڈیکل کیمپ کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو مشورے کے ساتھ دوائی بھی فری ملے. اس لیے میرے خیال میں سب سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑے اگر ہر مہینے سب فنڈنگ کریں تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے. میرے خیال ہے 1000 روپے مہینے کا دے کریں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. ایک گولی روز کھانی ہے دن میں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، میرا نام محمد ہارون. ہم لوگ DHO اسلام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اسلام آباد سے ہیں. یہاں فری میڈیکل کیمپ پہ ہمارے پاس بہت سی میڈیسنز یہاں موجود ہیں جو ہم لوگ سب کو جو ہے فری میڈیکیشن دے رہے ہیں یہاں پہ. تو ہمارے پاس کافی سارا اسٹاک اویلیبل ہے، جیسے کہ جو روزمرہ کی دوائیاں ہیں، شوگر کی، بلڈ پریشر کی، بخار، زکام، کھانسی، طاقت کی اور اسٹمک کی. ہمارے پاس کافی ساری میڈیسنز اویلیبل ہیں جو ہم سب کو دے رہے ہیں. یہ ہم لوگ سامنے یہاں سے وہ بندہ آتا ہے پیشنٹ، سب سے پہلے وہاں کریں کیمرہ، وہ سامنے سے بنواتا ہے سلپ بنوا کے، وہاں بلڈ پریشر چیک کروا کے وہ آگے جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو پھر یہاں پہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں شوگر بھی چیک ہو رہی ہے، تو جو ڈاکٹر صاحب ان کو میڈیسن وہاں سے دیتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے، ہم یہاں سے اس کو میڈیسن دے کے